बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों। आपको याद होगा कि मैंने अर्ज़ किया था कि हर सोमवार को इंशाअल्लाह ताला जो है वो मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के हवाले से गुफ्तगू किया करूँगा, और ये हमारी एक किश्तवार ये सारा मामला चलेगा। और मेरी कोशिश होगी, अल्लाह ताला ने अगर अल्लाह ताला ने करम फरमाया, और यकीनन उसका करम हर लम्हे हमारे शामिल हाल होता है, तो हम कोई खैर का काम कर सकते हैं। उसके करम के बग़ैर कोई तसव्वुर भी नहीं हो सकता कि कोई आदमी ख़ुद से कोई खैर का काम, नेकी का काम कर सके। तो मेरी कोशिश ये है कि अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो ये सीरत पाक जो है ये मुख्तलिफ़ किस्तों में सारी मुकम्मल हो जाएगी, और ये अहले मोहब्बत के अंदाज़ में जो है वो बयान होगी। हुज़ूर रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से मैंने पीर फ़ज़ल गुजराती साहब रहमतुल्लाह अलैह की, वो आपको पंजाबी तो सारे अहवाल सुना दिए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत जो है वो 20 अप्रैल 571 सन ईस्वी में हुई थी। आपको मालूम है 7 रोज़ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालदा माहिदा सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा का जो था वो दूध नोश फरमाया था। और उसके बाद सवैबा, जिनको सोबिया भी लोग बाज़ुकात कहते हैं, लेकिन सवैबा जो अबू लहब की थी बांदी, जो उनकी खादमा थी, उसने फिर आपको दूध पिलाया था। और वो जो उसको आज़ाद भी, अबू लहब को जब उसने खुशखबरी सुनाई तो उसने आज़ाद किया था। वो मशहूर वाक़या है कि फिर उस उंगली से जिससे उसको इशारे से आज़ाद किया था, तो जब उसको अज़ाब हो रहा होता है तो पीर के दिन उस अज़ाब में उस उंगली से पानी होता है और उसको तख़फ़ीफ़ होती है। खैर, हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि उन दिनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन दिनों जो हुई है विलादत पाक, उन दिनों कहती हैं कि हमारे कबीले में बहुत ज़्यादा हमारे हालात मुआशी ख़राब थे, और खुशकी थी, हरियाली थी, कहत का आलम था, बकरियां भूखी थी। और ख़ुद फरमाती हैं कि मैं उन दिनों जब फैमिली वे पे हो गई तो मुझे जब दर्द होता था तो ये पता नहीं चलता था कि ये दर्द जो है ये फैमिली वे की वजह से है या भूख की वजह से है। इतनी शदीद मुझे भूख होती थी और हालात बहुत ही दिगरगूं थे। तो फिर कहती हैं कि एक रात मैंने एक ख्वाब देखा कि एक बड़ी नूरानी सूरत शख्स आया है, उसने मुझे उठाकर एक नहर में फेंक दिया है, और वो जो नहर है उसका पानी जो है वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा शीरी है। मैंने वो पानी पीना शुरू किया तो उस आदमी ने मुझे उस शख्सियत ने दोबारा कहा कि नहीं, और पियो और पियो। मैं पीती गई, मैं बिल्कुल जो थी बहुत ज़्यादा मैंने पानी पी लिया। तो फिर उस शख्स ने मुझे कहा ख्वाब में कि तुम जाओ और वादी बता की तरफ तुम जाओ, तुम्हारी रोज़ी जो है उसमें खुशहाली आ जाएगी, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे, और तुम्हें जो है वो इस तरह का एक जो है वो खुशखबरी मिलने वाली है, और एक बच्चा तुम्हें मिलेगा जो 14वीं रात के चाँद जैसा, जिसका चेहरा मुनव्वर होगा। और वो जब तुम्हें मिलेगा तो फिर तुम देखना कि तुम्हें कितनी बरक़ात हासिल होती है। और जाते वक्त उसने मेरे सीने पे हाथ ज़ोर से मारा, और कहती हैं कि उसके हाथ मारने से ये हुआ कि मेरे जो था वो छातियों में दूध में भी मुझे इजाफ़ा महसूस होना शुरू हुआ। अगली सुबह जब हुई तो कहती हैं कि मेरे अंदर एक तवानाई और एक ऐसे था जैसे बिजली मेरे जिस्म में गूंज जो है वो गुज़र गई हो, और मुझे कुव्वत और ताकत और तवानाई महसूस होने लगी। हमारी हमसाइयाँ और दीगर औरतें आईं, कहने लगी हलीमा, कल तक तुम पीला ज़र तुम्हारा रंग था, तुम कमज़ोर थी, आज तुम्हारे चेहरे पे एक नूर नज़र आ रहा है, नूर का हाला है, और तुम्हारी सेहत इतनी अच्छी हो गई है, सुर्ख गुलाब की तरह तुम्हारा जो है वो गाल जो तुम्हारे चेहरे के हैं वो हो गए। कहती है खैर, मैं वहाँ से जो थी अपने खामन से मैंने कहा कि सब औरतें जाने वाली हैं वादी बता की तरफ, मक्का मुकरमा, तो चलें, हम भी चलें, शायद वहाँ से कोई हमें भी बच्चा मिल जाए, और उसकी जो बच्चे को दूध पिलाने के एवज़ हमारे हालात बेहतर, हमें कुछ मिल जाए।
کہتی ہے میں سب عورتوں کے ساتھ چل پڑی. میری جو دراز گوشت تھی وہ اتنی کمزور تھی، وہ برابری نہیں کر سکتی تھی دیگر جو خواتین تھیں ان کی سواری. اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے شوہر تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. کہتی ہے جب میری سواری پیچھے رہ جاتی تھی تو ساتھ والی عورتیں کہتی ہیں حلیمہ کیا ہو گیا ہے، جلدی کرو ہمارے ساتھ آؤ. کہتی ہے ہم پہنچ گئے. جب مکہ مکرمہ میں گئے تو خواتین گئیں، وہ جا کے اپنے بچے سب جو تھی وہ لے آئی. کہتی ہے اتفاق ایسا تھا کہ مجھے کوئی بچہ اس وقت تک مل نہیں رہا تھا، تو میں نے اپنے خامن سے کہا کہ مجھے کوئی بچہ ابھی تک کوئی گھر ایسا ملا نہیں جہاں سے بچہ ملے، پتہ کرتے ہیں. کہتی یہ بات میں کر کے جب نکلی باہر تو میں نے دیکھا ایک انتہائی نورانی صورت والے دراز کا بڑے ہی حسین و جمیل بزرگ نورانی صورت والے آئے ہیں. میں نے ان کو سلام کیا جا کے، تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ عبد المطلب ہے. تو کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ عرب کے سردار ہیں. انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے. میں نے کہا حلیمہ. انہوں نے کہا تم کہاں سے آئی، تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ یہ عرب کا رواج تھا، وہ تعارف پوچھتے تھے. کہا بنی سعد سے. انہوں نے کہا اچھا حلیمہ اور بنی سعد یہ تو دونوں ہی بہت اچھے لفظ ہیں، یہ تو بڑے مبارک لفظ ہیں جو تم نے دونوں ہی لیے ہیں. سعد بھی اور حلیمہ کا لفظ بھی، حلم اس سے ثابت ہوتا ہے اور سعادت ثابت ہوتی. کہتی یہ کہہ کہ وہ مجھے کہنے لگے کہ میرا پوتا ہے ایک یتیم، اگر تم چاہو تو اس کو دیکھ لو، اس کو لے جاؤ دودھ پینے کے لیے. کہتی میں جب اندر گئی تو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ایک سبز چادر تھی ریشمی، اس کے اوپر آپ لیٹے ہوئے تھے اور اوپر سفید رنگ کا ایک کپڑا تھا خوبصورت جیسے ململ ہوتی ہے. تو میں تو یہاں کہا کرتا ہوں اپنے اہل محبت کے لیے کہ پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا. سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سبز اور سفید جو ہے یہ کس چیز کی نشانی ہے. یہ سبز اور سفید جو پرچم ہمیں نصیب ہوا ہے یہ انہی چادر مبارک جو تھی سبز اور جو سفید، یہ اسی کا صدقہ میں سمجھتا ہوں. اور جب تک ہمارا اس ذات سے تعلق رہے گا یہ سبز پرچم انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح دنیا میں لہرائے گا. اور دنیا کی امامت کا فریضہ بھی آپ یقین رکھیں یہ دور ہمیشہ ایک سا نہیں رہے گا. کوئی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک کی آ کے باغ دوڑ سنبھالے گا، اس کی سربراہی کرے گا، وہ دن جلد آئیں گے. میری اپنے بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ دعا کیا کریں. خیر، کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں ان کو جو ہے بے آرام نہ کروں، میں نہ اٹھاؤں نیند ان کی جو ہے اس کو ڈسٹرب نہ کروں. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ بہت آشفتگی سے جیسے کوئی پلکیں کسی کے قدم مبارک پہ لگائے، میں نے اپنا جو ہاتھ تھا وہ ایسے مس کیا آپ کے سینہ مبارک کو. تو آپ نے اپنی جو تھی چشمان مبارک کھولی اور آپ مسکرائے. اور کہتی ہیں کہ اس آنکھوں میں کوئی نور تھا، وہ اس مسکراہٹ پہ ساری دنیا کی کلیاں اور پھول جو ہیں اور غنچے جو ہیں وہ قربان ہو جائے. اور ایک ایسا نور ان کی پیشانی مبارک پہ تھا، میں رہ نہیں سکی، میں آگے بڑھی اور میں نے دونوں آنکھوں کے درمیان اس جگہ پہ پیشانی مبارک پہ بوسہ دیا. اور کہتی ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ اس سے ایک اور توانائی اور جیسے ہوتا ہے نا پرواز حاصل ہو گئی ہے. کہتی ہے میں نے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی والدہ نے مجھے کچھ نصیحتیں فرمائیں. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حلیمہ یہ میرا بیٹا وہ ہے، جب اس کی پیدائش ہوئی تو وہ سارے واقعات جو تھے ان سے بیان کیے. کہتی ہیں کچھ دن ہمارا قیام رہا. میں جب وہاں سے نکلی ہوں، ایک خاص بات میں جو ہے وہ عرض کروں کہ کہتی ہیں کہ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبوئیں کمرے میں پھیلی ہوئی تھیں. اور وہ خوشبو جو ہے وہ کہتی ہیں کہ میں اس کو کسی سے نسبت نہیں دے سکتی کہ دنیاوی گلاب سے دوں، چمیلی سے دوں، مشک سے دوں، عنبر سے دوں، مسک سے دوں، کس سے میں جو ہے وہ مر جو ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے اس سے میں تشبیہ دوں. کوئی خوشبو کا مقابلہ، وہ تو جنت کی خوشبوئیں تھیں، وہ اس کا دنیاوی خوشبوؤں سے مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے. کہتی ہے میں واپسی جب انہوں نے مجھے نصیحتیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے کچھ واقعات جو تھے آپ کی پیدائش کے وقت کے وہ مجھے سنائے اور کہا کہ یہ تمہارے لیے بڑا مبارک، یہ میرا جو ہے جگر کا ٹکڑا اور یہ جو میرا لال ہے یہ تمہارے لیے بڑا مبارک ثابت ہوگا. کہتی میں لے کے چلی. تو جب میں کعبہ شریف کے اندر گئی میں نے کہا چلے طواف کر لیں. تو حجر اسود کے پاس سے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ حجر اسود اپنی جگہ سے نکلا اور اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے بوسے لیے اور پھر وہ اپنی جگہ پہ چلا گیا.
کہتی ہے میں نے دیکھا کہ میری جو اونٹنی ہے اس نے میری جو سواری تھی دراز گوش نے 3 مرتبہ کعبے کی طرف سجدہ کیا منہ کر کے. میں حیران کہ آج یہ دراز گوش سجدہ کر رہی ہے کعبے کو. وہاں سے کہتی ہے میں نکلی. جب واپس نکلی تو وہ جو کسی پنجابی کے شاعر نے کہا تھا نا کہ اپنے اپنے مقدر دی ہوندی ہے گل آئیاں دائیاں ہزاراں سی مکے دے ول جیڑی ڈاچی قدم بھی نہیں سکدی سی چل عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئے کملی والے میں صدقے تیری یادوں آ کے جو بے قراراں دے کم آ گئی ایسی خاک مدینہ چو اٹھی مہک لکھاں دکھیاں بیماراں دے کم آ گئی. وہی بات ہوئی. تو وہ جو تھی آپ کی جو سواری تھی وہ کسی کو قابو نہیں آ رہی تھی. تو کہتی ہیں کہ ساتھ والی خواتین نے مجھے کہا کہ کیا کرتی ہو ذرا اس کی باگ پکڑ کے رکھو. جب تم آئی تھی تو یہ چل نہیں سکتی تھی, اب یہ تمہاری سواری جو ہے یہ ایسے لگتی ہے پرواز کر رہی ہے. کہتی ہے میں اس کو بڑا کھینچتی تھی لیکن وہ سواری پھر آگے چلتی تھی. اور کہتی ہے میری سواری کے قدم جہاں جہاں پڑتے تھے وہاں سبزہ اگاتا تھا, خشک گھاس, بالکل قحط کا عالم, لیکن جہاں قدم پڑتا تھا وہاں وہ ہریاول آنی سبزہ شروع ہو جاتا تھا اگنا. پھر کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لے آئی. ہمارے گھر میں جو تھی وہ ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی. میرے بچے جو تھے ان کی صحت بہتر ہو گئی. ہمارے گھر کے اندر خوشبوئیں پھیل گئیں. اور کہتی ہیں کہ روشنی اتنی زیادہ ہمارے گھر میں ہو گئی جس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا. رات دن ایسے تھا جیسے کمکمے جل رہے ہو, یہ روشنی کی کیفیت تھی. اور ہمارے گھر کی جتنی بکریاں تھیں ان کے دودھ تھان سے بھر گئے. ہم سارے گھر والوں نے دودھ پینا. جب وہ بکریاں آتی تھی شام اور صبح کو تو ہم سب دودھ پیتے تھے. پھر دودھ اتنا بڑھ جاتا تھا, اس زمانے میں بیچنے کا تو رواج نہیں تھا. تو کہتی ہے کہ ہم سارے اپنے محلے والوں میں بھی دودھ تقسیم کرتے تھے اور بہت حیران ہوتے تھے اتنا زیادہ دودھ ہوتا تھا. اور اب میری بکریاں جس طرف چرنے جاتی تھی وہاں سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا تھا. تو کہتی ہیں کہ پھر سارے ہمارے جو گاؤں کے لوگ تھے وہ کہتے تھے اپنے جو لوگ جاتے تھے بکریاں چرانے کہ تم اس جگہ جا کے بکریاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں. تم کیا کرتے ہو, ان بکریوں کے اس طرف جایا کرو. کہتی ہے ان کی بکریاں بھی آتی اور جب اس طرف میری بکریوں کے ساتھ وہ چرتی تو ان کو بھی بہت زیادہ سبزہ نصیب ہوتا اور ان کی بھی وہ جو تھی ظاہری حالت بڑی, ان کی صحت بھی بہتر ہو گئی ان بکریوں کی. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے آپ دیکھیں کہ یہ جو برکات تھی یہ نصیب تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں جاتے تھے جس جس جگہ جاتے تھے وہاں اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں پیدا کرتا. پھر سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپن میں پگوڑے میں تھے اور میں حیران ہو گئی کہ آپ اپنی زبان اطہر سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ کے الفاظ جو تھے وہ آپ کی زبان پاک پہ میں نے سنے. میں حیران ہو گئی یہ کیسے لفظ ہے, اتنا چھوٹا بچہ کیسے کر رہا ہے. پھر کہتی ہے میں دیکھتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کھیلتے تھے جیسے کھلونے سے کوئی کھیلتا ہے. آپ دائیں اشارہ کرتے وہ دائیں چلا جاتا, آپ بائیں اشارہ کرتے وہ بائیں طرف چلا جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ چاند سے بھی اپنی انگلی مبارک سے کھیلا کرتے تھے. تو آج ہم اپنے کہتی ہیں کہ ساری میری جو قریب کی سہیلیاں تھیں محلے دار تھی وہ کہتی تھی کہ کیسی حلیمہ تم مقدر والی ہو, یہ بچہ جب سے تمہارے گھر میں آیا ہے ہم عجیب و غریب دیکھتے ہیں. تمہارے گھر سے خوشبوئیں بھی اٹھ رہی ہیں, روشنیاں بھی تمہارے گھر میں ہیں اور خوشحالی بھی اتنی آ گئی کہ جس کا حساب ہی نہیں. تو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم تعلق اپنا پیدا کریں گے تو ہمارے خوشحالیاں نصیب ہوں گی, اب بھی نصیب ہوں گی. وہ تعلق ہمارا پیدا ہونا چاہیے. یہ مصائب, یہ علام, یہ جو آفات آئی ہوئی ہیں یہ سب دور ہو جائیں گی. درود پاک کی کثرت کریں, اس طرف ہم توجہ نہیں کر رہے. ہم دنیاوی اسباب کی طرف تو ہماری بہت توجہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کوئی ویکسین نکل آئے, میں نے بتا دیا روحانی ویکسین, وہ آپ میری جو ہے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو میں نے 7 اصول بتائے ہیں جو رجال الغیب نے بتایا. اس پہ کوئی عمل کر لے تو پھر دیکھیں نتائج کیا ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر, اور اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود وفاداری نصیب فرمائے. اور انشاءاللہ تعالی یہ پیر کے روز میں ایک جو سیرت پاک کا واقعہ ہوگا, سیرت پاک کا ایک حصہ بیان کیا کروں گا, اور ساتھ انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ میری بیٹیوں نے, دائرہ مخلصین کے احباب نے جو ہے مجھ سے سفارش بھی کی ہے اور اس خواہش کا اظہار بھی کیا ہے کہ ایک نعت بھی ہمارے لیے ضرور پڑھ دیا کریں.
تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی اس فرمائش کو پورا کرنے کے لیے ایک نعت بھی انشاءاللہ ہر پیر کو پڑھا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔